बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, अस्सलामु अलैकुम। वीवर्स, मेरा नाम सैयद अहमद समी है और आप देख रहे हैं सैयद अहमद समी यूट्यूब चैनल रावलपिंडी इस्लामाबाद से। वीवर्स, सबसे पहले तो तमाम अहले वतन को, आलम इस्लाम को और जितने भी दुनिया के अंदर मुसलमान रहते हैं गैर मुल्कों में, ईसाई मुल्कों में या कम्युनिस्ट मुल्कों, उन तमाम को ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। और इस ईद के बारे में जैसे कि आपको पता है कि 29 रोज़ों के बाद हमने ईद रख ली और रात को बहुत जिसे कहते हैं, यानी कि लबे लबाब ये कि 30 तरावियाँ और 29 रोज़े। तो क्योंकि कल मैक्सिमम लोग तरावियाँ अदा कर चुके थे, तो थोड़ी सी मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन ये मैं यहाँ पे एक हदीस आपको बताता चलूँ। वो हदीस ये है कि आप जिस इलाके में जाएं और अगर वहाँ पे कोई जिसे कहते हैं फंक्शन या त्यौहार हो रहा है तो आप उसमें शामिल हो जाएं। ये ईद हो गई, बकरा ईद हो गई, ये जो भी चीज़ होती है ये हुकूमत के उसके ऊपर होती है, और अगर हुकूमत चाहे तो वो जैसे चाहे हुकूमत के ऐलान के मुताबिक करनी पड़ती है, और ख़ुद अगर आप कर रहे हैं तो वो आप गलत कर रहे हैं। वज़ीरिस्तान में एक दिन पहले ईद मना ली गई और मेरे बहुत से वहाँ पे दोस्त रहते हैं, तो उन्होंने मुझे अपनी तस्वीरें वगैरह पोस्ट की कि जनाब हमारी आज ईद है। तो मैंने उनको अप्रिशिएट नहीं किया, मैंने उनको यही कहा कि आपको हुकूमत के साथ ईद करनी चाहिए थी। तो बहरहाल जैसी भी है, ईद हमारी है, हमने रोज़े रखे हैं, हमें अल्लाह ताला ने एक तोहफ़ा दिया है रोज़ों के बाद और हमें उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक बात करूँ कि जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर एक इसराइल ने एक घिनौनी साजिश की, और घिनौनी साजिश क्या, ये तो तकरीबन 70 साल से चल रहा है। जब से पाकिस्तान वजूद में आया है उसी वक़्त इसराइल भी वजूद में आया था, और 70 साल से इसराइल जो है वो ये ओछे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। इसमें कुछ गलतियां जो हैं, ये कुछ गलतियां नहीं बल्कि ज़्यादातर गलतियां जो है ये हमारे इस्लामी मुल्कों की भी हैं और कुछ गलतियां हमारे फ़लस्तीनी भाइयों की भी हैं। मतलब इसराइल जो था ये कैसे वजूद में आता है? पहली बात तो ये है कि इसराइली लोगों ने दुनिया से हिजरत करके फ़लस्तीन के इलाके के अंदर अपनी आबादियाँ शुरू की, और आबादियाँ शुरू करने में उन्होंने यह था कि जो फ़लस्तीनी भाई थे हमारे, उनसे वो ज़मीनें कीमतन ख़रीदना उन्होंने शुरू की, यानी कि ज़मीनें ख़रीदना शुरू की। और वो होते होते वो ज़मीनें जो थी ख़रीदते ख़रीदते वो एक इस जगह पर आ गए जिस तरीके से ये पाकिस्तान के अंदर हमारा कब्ज़ा माफिया है कि 100 कनाल ज़मीन ख़रीद लेते और 40-50 कनाल पे वैसे ही कब्ज़ा कर लेते हैं। और बाज़ ये जो हमारे आला दर्जे के जो सोसाइटीज़ जो बनती हैं, मलक रियाज वाली हो गई जिसे बहरिया कहते हैं, ये तो सैकड़ों कनाल ख़रीदते और हज़ारों एकड़ पे कब्ज़ा कर लेते हैं। तो इसी तरीके से इसराइल के अंदर भी ये जो फ़लस्तीन की सरज़मीन थी, इसके ऊपर ये यहूदी आबादकार जो थे वो दुनिया के दूसरे मुल्कों से आके उन्होंने एक प्लान के तहत, प्लान ये था कि उन्होंने कहा कि हमने भी अपना मुल्क बनाना है, तो उसकी उन्होंने एक तरीका ये सोचा। पैसा तो इनके पास बहुत है, आपको पता होगा कि दुनिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो यहूदियों के पास है। तो यहूदी आबादकारों ने वहाँ से दुनिया से हिजरत की, और हिजरत करने के बाद उन्होंने फ़लस्तीन के इलाके में आबादी का सोचा, क्योंकि ये अंबिया कराम की सरज़मीन है, और जैसे ही ये हमारे लिए मुक़द्दस है ऐसे ही ये यहूदियों के लिए भी वो ज़मीन मुक़द्दस है और ईसाइयों के लिए भी मुक़द्दस है। तो गो के मुसलमान हमारा दीन जो है ये इस पर नबूवत ख़त्म कर दी गई, ख़ातमुल नबीयीन है हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हम उस तरफ मुँह करके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में नमाज़ पढ़ते रहे। क़िबला अव्वल है हमारा बैतुल मुक़द्दस जो है। तो इसराइल के जो आबादकार थे ये फ़लस्तीनी भाइयों से कीमतन ज़मीनें ख़रीदते रहे, और ख़रीदते ख़रीदते एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने हुकूमती मामलात में मुदाखलत शुरू कर दी कि ये करेंगे आप और ये नहीं करेंगे, ये करेंगे। और फिर वो होते होते ये हुआ कि वो तकरीबन फ़लस्तीन के बहुत इलाके पे तकरीबन इस टाइम जो है वो फ़लस्तीन के पास तकरीबन 80% इलाका यहूदियों के पास है।
اس کے بعد اس کا 2-3 دفعہ پلان بھی ترتیب دیا گیا، اس کو 2 حصوں میں تقسیم بھی کیا گیا، لیکن وہ جسے کہتے ہیں کہ تتر بتر پھر بھی ہوتا رہا، اور اب جو آخری سن 71 کے اندر جو ایک پلان تھا کہ یہ علاقے یہودی ہیں اور یہ مسلمان ہیں، تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ تبدیلی آ چکی ہے اور مسلمان آبادی کو تتر بتر کیا گیا۔ تو بہرحال بات یہ کی کہ پاکستان اپنے ان تمام بھائیوں کے ساتھ ان کے غم میں برابر کا شریک ہے، جو کہ ہمیں صرف باتوں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس سے آگے بھی کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جا کے کوئی اسرائیل پہ حملہ کر دے، میرا مطلب ہے کہ جتنے بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں، جس طرح عمران خان صاحب کا ایک ویژن ہے موجودہ وزیر اعظم کا کہ ہم اسلام فوبیا سے یورپ کو آگاہ کریں، اسی طریقے سے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ یہودیوں کے سلسلے کے اندر اور اسرائیلی بربریت کو دنیا کے اندر اجاگر کریں، اور اس طریقے سے اجاگر کریں کہ لوگ آنے والی جو نسلیں وہ سوچنے پہ مجبور ہو جائیں۔ اور اگر جہاد ہم پر فرض کیا جاتا ہے اور جہاد کا فتویٰ دیا جاتا ہے، تو پھر ہمیں جہاد لڑنا چاہیے اور ہمیں جنگ کرنی چاہیے اسرائیل سے۔ اس طرح کی جنگ نہیں کرنی چاہیے جو 1964 میں کی تھی، جس کے اندر مسلمان ملکوں کے جو طیارے تھے وہ ان کے ایئرپورٹوں کے اوپر کھڑے ہوئے اسرائیل نے تباہ کر دیے تھے، اور جسے کہتے ہیں جو عرب اسرائیل جنگ کہلاتی ہے، جس میں اسرائیل نے بری طرح ان عربوں کی پٹائی کی تھی۔ تو پھر وہ والا جہاد نہیں ہونا چاہیے، پھر جہاد وہ ہونا چاہیے کہ جو پتہ لگے اور ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طریقے سے تمام مسلمانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے اور اپنے تمام وسائل اس کے اندر پہ چھونکنے چاہیے۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اگر اسرائیل کے لوگوں کے پاس، عوام کے پاس اور حکومت کے پاس زیادہ پیسہ ہے تو دنیا کا سب سے مالدار ملک برونائی اسلامی ملک ہی ہے، سعودی عرب ہے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی یہ اسلامی ملک ہیں جو دولت مند ملک ہیں، اب میں یہاں پہ پھر وہی والی بات کروں گا کہ وہ 34 یا 35 ملکوں کا ایک اتحاد بنایا تھا، متحدہ ایک فوج بنائی تھی سعودی عرب نے راحیل شریف کی، اس کے اندر تو وہ کیا بددعائیں دینے کے لیے بنائی تھی کہ بددعائیں دے دو اسرائیل کو اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ تو اب وقت آ گیا ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ زیادہ دور میں نہیں جاتا، عراق کے جو صدر صدام حسین تھے، ایک دفعہ ان کو ایک فلسطینی لڑکی نے خط لکھا تھا، اور خط کے اندر اس نے اپنی وہ بیان کی تھی کہ میرے پہ اس طریقے سے اسرائیلی فوجیوں نے ظلم کیا، یہ کیا وہ کیا۔ تو وہ شخص جو تھا وہ پریس کانفرنس کے اندر بیٹھا ہوا تھا، جس کو صدر صدام حسین کہتے تھے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اس نے علل صبح اسرائیل کے اوپر 130 میزائل داغ دیے تھے۔ تو بات یہ کہ یہاں پہ ایک اور بھی بات آپ کو بتاتا چلوں، بہت کم لوگوں کے شاید یہ چیز نالج میں ہو، 1 شوال عید کا جو دن ہے، یہ صدام حسین کی تاریخ پیدائش بھی ہے، صدر صدام حسین شہید کی۔ اب دیکھیں ویورز، لیبیا کو یورپ نے اپنے لیے ایک خطرہ قرار دیا، اور تمام ملکوں نے مل کے لیبیا کو مارا، اور جو وہاں کی اکانومی تھی وہ بھی غرق کر دی، اور ملک بھی غرق کر دیا، اور کرنل قذافی کو مار دیا۔ اور اس کے بعد آپ کو پتہ ہے اسی طریقے سے عراق، اسی طریقے سے ہم آ جائیں افغانستان، اسی طریقے سے ہم چلے جائیں قبرص، اور ہمارے ملک کے بھی اندر جو ہے وہ انتشار دیکھیں کشمیر کی صورت کے اندر، کہ ابھی تک ہمارے کشمیر کا فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، جو جواہر لال نہرو نامی جو وزیر اعظم تھا انڈیا کا، وہ اقوام متحدہ 1948 کے اندر جا کے اس نے کہا تھا کہ جناب جنگ بندی آپ پاکستان سے کرائیں اور ہم اس ثواب رائے کے لیے تیار ہیں۔ 1948 سے آج تک ہم اس ثواب رائے جو ہے یہ اقوام متحدہ جو ہے وہ نہیں کر سکا۔ تو یہ ان کے منہ کے اوپر ایک سیاہ دھبے ہیں۔ اسی طریقے سے فلسطین جو ہے یہ ایک سلگتا ہوا ایسا زخم ہے جو دنیا کے سینے کے اوپر ہے، لیکن دنیا اس سے بے خبر ہے۔ اب ان کو یہ نہیں پتا کہ اگر اسرائیل جو ہے وہ درپردہ ایٹمی قوت بن چکا ہے، تو کچھ اسلامی ممالک بھی درپردہ ایٹمی قوت ہے، اور پتہ لگ گیا ہوگا یہ 2-4 دن کی یہ 5 دن سے جو جنگ جاری ہے، اس کے اندر اسرائیل کا گو کہ جانی نقصان مسلمانوں کا زیادہ ہو رہا ہے، لیکن اسرائیل کو بھی پتہ لگ گیا کہ اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جا سکتا ہے۔ بات یہ ہے بیبر
کہ اب میں پھر یہی بات کروں کہ مسلمان زیادہ شہید ہوئے اور اسرائیلی فوجی کم مرے، تو اس کی میں ایک مثال آپ کو یہ دوں گا کہ جو کتا ہوتا ہے اور یہ جو حرام جانور ہوتے ہیں نا، یہ 10 10 11 11 بچے دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں ان کی اکثریت نظر نہیں آتی. اور گائے بھینس جو ہوتی ہے وہ 2 سال کے بعد ایک بچہ دیتی ہے، اور بکری 1 سال کے بعد ایک بچہ دیتی ہے، بھیڑ بھی 1 سال کے بعد بچہ دیتی ہے. یہ حلال جانور ہے، یہ ان کی آپ کو تعداد زیادہ نظر آتی ہے، روزانہ کتنے جانور ذبح کر کے کھائے جاتے ہیں، اس کے باوجود یہ حرام جانوروں سے زیادہ ہے. تو مسلمان جو ہے یہ حلال ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو مسلمانوں کی تعداد زیادہ رہے گی اور زیادہ ہوتی، تم جتنے مسلمان مارو گے اتنے مسلمان ان کی جگہ لے لیں گے. اس لیے تم اس بھولے میں مت رہنا کہ تم ہماری نسل کشی کر دو گے. میں یہ دنیا کو بتا رہا ہوں، ہماری نسل کشی تمہارے بس کی بات نہیں. تو یہ کچھ اسرائیل کے بارے میں ویورز باتیں تھیں، اور فلسطین کے لیے دل دکھ رہا ہے، اور اس طریقے سے دکھتا ہے کہ وہ جو خواتین ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں. ایک میں نے ویڈیو میرے پاس آئی ہے کہ فلسطین سے کسی نے بھیجی تھی کہ وہ ایک دودھ پیتے بچے نے منہ میں فیڈر پکڑا ہوا اور ہاتھ پہ پتھر پکڑا ہے، تو دل بہت کٹا. ایک اس وقت بہت کٹا تھا کہ وہ جو شام کا ایک بچہ جو تھا وہ ایک ساحل کے اوپر سے ملا تھا مرا ہوا، اور اس کے ساتھ ایک پرچی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے جا کے شکایت کروں گا. تو آج جتنے بھی یہ فلسطین کے اندر شہید ہو رہے ہیں، جتنے بھی مسلمان شہید ہو رہے ہیں، تو ہمارے اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ یہ تمام جو ہے اللہ تعالیٰ سے جب شکایت تم لوگوں کی کریں گے تو تم لوگوں کا کیا حال ہوگا. پاکستان نے بھی موقف اپنایا ہے اور ترکی نے بھی موقف اپنایا ہے، اور تقریباً ایک سا موقف اپنایا ہے. اور میں بڑے وثوق سے آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تقریباً آج فجر کے بعد طیب اردگان اور وزیر اعظم عمران خان کا ٹیلی فونک رابطہ بھی ہوا ہے، اور باقاعدہ ایک لائحہ عمل اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے. تو یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں، زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا. اسرائیل کے پاس دنیا کا جدید ترین ڈیفنس سسٹم موجود ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو سسٹم ہے اس کو ناکام بنا دیا، اور یہ جو تقریباً 1300 کے قریب راکٹ اس کے اوپر فائر کیے گئے ہیں جو ایکچول نشانوں پہ لگے ہیں، اور یہ ایٹمی تقساط بھی اسرائیل کی زخمی کی ہیں، اور جسے کہتے ہیں کہ ایک آئل ریفائنری بھی ان کی تباہ کی ہے. تو مارخور حرکت میں آ چکے ہیں. یہ اسی چیز کا ثبوت ہے کہ جب 1954 کے اندر 1964 کی عرب اسرائیل جنگ کے اندر جب پاکستانی شاہینوں نے طاق طاق کے نشانے مارے تھے، تو اس وقت برطانیہ کے ایک اخبار نے کہا تھا کہ دنیا کے 3 پائلٹ یہ کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں، ایک برطانیہ کے پائلٹ، ایک اسرائیل کے پائلٹ، یا پھر پاکستان کے پائلٹ. اور پھر اس نے نیچے اپنے اداریے کے اینڈ میں لکھا تھا کہ برطانوی اور اسرائیلی پائلٹ یہ نہیں تھے، اس کا مطلب کہ یہ پاکستانی پائلٹ تھے. تو دراصل ڈیفنس سسٹم کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ اس طریقے سے بیوقوف بنایا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اس کے اوپر شیلنگ کی جو ڈیوریشن ہے گی وہ مختلف اینگل سے شروع کر دیں تو وہ کسی ایک اینگل کو دیکھتا ہے یا 2 اینگل کو دیکھ سکتا ہے، وہ 360 ڈگری نہیں دیکھ سکتا، اور یہی وہاں پہ ہوا ہے. تو بات یہاں پہ میں کہہ رہا تھا، عید کی مناسبت سے دراصل یہ ویڈیو آپ کے لیے ریلیز کر رہا تھا، لیکن بہرحال یہاں پہ یہ بھی بات کروں گا. جمعہ کا کیا کہتے ہیں کہ جمعرات کا دن ہے اور کل جمعہ کا دن ہے، تو آج نماز عید ہے. تو ذرا کوشش کریں کہ اسرائیلی ظلم و ستم کے خلاف جو ہمارے فلسطینی بھائی ہیں ان کے لیے دعا ضرور کریں، کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے صرف دعا ہی کر سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ میں ذرا سا سیاسی بات بھی کر دوں 1-2 منٹ کی تاکہ ویڈیو طویل نہ ہو جائے. تحریک لبیک پاکستان جنہوں نے ایک ناموس رسالت کے اوپر ایک ڈرامہ رچایا تھا اور پاکستان کے اندر اپنے ہی املاک کو نقصان اور توڑ پھوڑ، ان کی طرف سے کوئی مزاحمتی بیان ابھی تک نہیں آیا. اور میں اب ان کو کہتا ہوں کہ آپ بقول اتنے بڑے بڑے آپ دعوے کرتے تھے، تو کیا خیال ہے؟ قدم بڑھائیں نا، اب قدم بڑھائیں. اب اس کے اوپر سیاسی بیان نہیں دیجیے گا مولانا فضل الرحمان کی طرف کہ یہ پلانٹڈ کویسچن ہے.
اسی طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ان کی طرف سے بھی کوئی بیان نہیں آیا، تو میں اس کی وجہ یہی سمجھوں کہ مولانا فضل الرحمان کو تو فنڈنگ ہی وہاں سے ملتی ہے، اور یہ میں غلط بات نہیں کر رہا۔ اسی طریقے سے ویورز جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں، ان کی طرف سے کوئی اگر آپ کی نظر سے گزرا ہو تو بتائیں، میری نظر سے تو ابھی تک نہیں گزرا۔ اسی طریقے سے میں وہ جو مسٹر شہباز ہیں گے، انہوں نے ایک بیان داغا اسرائیل کے بارے میں، یہ وہ بات ایسی ہے، میں ان کو صرف ایک جواب دوں گا، اور وہ جواب یہ ہے کہ جس کو آپ یہودی ایجنٹ کہتے ہیں، وہ رمضان کے مہینے میں سعودی عرب کا چکر لگایا ہے، عمرہ کرایا اور روزہ رسول کھلوا کے ادھر حاضری دے دی، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو گیا، اور آپ جو اپنے آپ کو خادم اور فلانا اور ڈھمکانا کہتے ہیں، آپ جو تھے اسی رمضان کے آخری عشرے میں لندن بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات میرے دل میں تھی جو میں نے کہنی تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، ذرا اس پہ سیاسی باتیں کریں گے، اور کچھ جو سیاسی راز ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ہی ویورز اجازت چاہوں گا۔ اجازت چاہنے سے پہلے جو روایتی میرے جملے ہیں کہ ایک تو ان اخوانیوں کو اب ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے، دوسرا یہ جو خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ، یہ نہیں ہونی چاہیے، ختم ہو جانی چاہیے۔ تیسرا جو ہے وہ ایک دیکھیں، اب تو عید بھی آ گئی، رمضان بھی چلے گئے، رمضان آئے چلے گئے، عید آئی یہ بھی چلی جائے گی، لیکن وہ بھگوڑا ابھی تک نہیں آیا جو لندن میں بیٹھا ہوا ہے، جو 28 دن کے لیے گیا تھا۔ اور آخر میں یہ جو جسٹس فائز عیسیٰ ہیں، ان کو اب خود اپنے طور پر میں کہوں گا کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں، اس لیے کہ متنازع ہو چکے ہیں۔ اور اسی بات کو وہ جو میں اس کو چوتھے جملے کو میں ذرا رد و بدل کے ساتھ ہر دفعہ ہی کہتا ہوں، تو میرا پرزور مطالبہ ہے، بلکہ میرا نہیں، مجھے ظاہری بات ہے میں اپنی طرف سے تو مطالبے نہیں کرتا، مجھے بھی کسی کے جسے کہتے ہیں کہ میل وغیرہ آتی ہے، کوئی مجھ سے رابطے کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری عدلیہ کے جتنے ججز ہیں ان کو اپنے اثاثے ڈکلیئر کرنے چاہیے، اور جو ججز کا انتخاب ہے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سیشن کورٹ کے اندر، اب یہ نظام بدلنا چاہیے۔ ویورز اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو، اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔